अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर और मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। MQM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की बाज़गश्त हम एक दफ़ा फिर सुन रहे हैं, ताहम फ़िलहाल अभी तक दोनों जमातें इससे इनकारी हैं। लियारी में ऑपरेशन तेज़ से तर होता चला जा रहा है। दूसरी जानिब खान साहब, जिनके निशाने पर कभी सब थे, आज खुद हमें बिलावल भुट्टो के निशाने पर नज़र आते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपोजिशन लीडर की भी छुट्टी करवाने के चक्कर में है। देखना ये है कि क्या PTI इस तरह की पॉलिटिक्स कर पाएगी जिसमें वो अपनी मर्ज़ी का अपोजिशन लीडर ला सके। इसके अलावा हम बात करेंगे मियाँ साहब के दौरे अमेरिका की कामयाबी या नाकामी पर। हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब, नून लीग की जानिब से ज़फ़र अली शाह साहब, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी PTI की फौजिया कसूरी साहिबा। सबसे पहले बात करते हैं निज़ामी साहब का तज्ज़िया लेते हैं MQM और पीपल्स पार्टी के बनते बिगड़ते इत्तेहाद और करारेशन की। अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब, एक दफ़ा फिर वही पुराने राब्ते बहाल हो रहे हैं। हमने तो समझा था कि शायद MQM सिर्फ तब तक साथ रहती है जब तक कोई गवर्नमेंट में होता है, लेकिन लगता है ये कि फ्रेंडली अपोजिशन का कुछ हिस्सा बनना चाह रही है MQM। देखिए, MQM का मसला है सर्वाइवल, और दरअसल बिलावल भुट्टो साहब ने खुद ही उनको क्यों दे दिया, ये कह के कि जो पतंग लंदन से उठती है उसको काट देंगे, तो बहुत सख्त स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद खदशा पैदा हो गया PPP को कि ये रजू कर रहे हैं PTI की तरफ, या PTI उनसे रजू कर रही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इंतखाब के लिए। तो खेल बिगड़ता हुआ नजर आया। ठीक। और वो खेल इस तरह बिगड़ता है कि खुर्शीद शाह जो हैं, उनकी पार्टी जो है वो अगरचे अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो स्टैंड अलोन के तौर पे बड़ी है। लेकिन अगर PTI और MQM तमाम उसूलों को बालाए ताक रख के इत्तेहाद कर लेते हैं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुन लेते हैं, तो छुट्टी हो जाती है PPP की। तो PPP ने अपनी नजरिया ज़रूरत के तहत थोड़ा सा अपना मामला जो है वो ठीक किया, डैमेज लिमिटेशन की, बिलावल साहब के भी रवैये में थोड़ा सा कदर नरमी आ गई। लेकिन अगरचे ये कहा गया कि ना हमने MQM को सिंध में हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, और ना ही MQM ने इसका ख्वाहिश का आगाज़ किया, और दोनों मान क्यों नहीं रहे ये लोग? देखें, खबरें तो बड़ी मुस्तनद आ रही हैं, लेकिन अपेरेंटली दोनों इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। देखिए जी, MQM का तो मामला ही कोई बड़ा अजीब सा है कि अब अगरचे वो टेक्निकली ऑपोजिशन में, लेकिन गवर्नर अभी भी उन्हीं का है वहाँ, और वो PMLN के नॉमिनी नहीं है इशरतुल अब्बास साहब, पहले के चले आ रहे हैं, बल्कि बहुत पहले के। तो वो माहिर है पॉलिटिकल मैनूवरिंग के, और सब तरफ कर सकते हैं, और वही मामला जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि कराची में ऑपरेशन को अब काफ़ी हफ्ते हो चुके हैं स्टार्ट हुए हुए, और कराची में अभी अमन नहीं आ रहा। लियारी में जहाँ के गैंग वॉर आपको सामने है, बाबर डाडला और इजीज ग्रुप जो उनके अपने बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ 20 लोग मारे गए उसमें, तकरीबन उसमें एक पुलिस का आदमी भी था। अवाम अपने घरों पर छुपे हुए, और जिस किस्म का असला दिखाया गया सामने लाते हुए, तो दे आर आर्म्ड टू द टीथ। DG रेंजर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा ज़ोरदार बयान दिया कि या लोगों को भगा देंगे या उड़ा देंगे या मार देंगे। लेकिन अब इस ऑपरेशन के लिए तमाम पार्टियों की तावन की ज़रूरत है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा अभी तक कि पहले ये पार्टियां फैसला करेंगे अपने जो क्रिमिनल गैंग्स हैं इनको छोड़े। कहते हैं कि जी हम सब ऑपरेशन चाहते हैं, ऊपर से तो सब कहते और हैं, MQM कहती है हम विक्टिमाइज हो रहे हैं। अब विक्टिमाइज होने का सवाल है या नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं, अगर ज्यादातर क्रिमिनल एलिमेंट्स ही वहां से हो तो फिर आगे कैसे चलेगा? सईद गनी साहब से पूछ लेते हैं। किससे पूछ लेते हैं? सईद गनी साहब से पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, कुछ आप बताइए। एक तो ये कि अगर आपका इत्तेहाद होने भी जा रहा है या हो चुका है, व्हाटएवर इट इज, MQM के साथ, तो अपेरेंटली तो आप लोग दोनों ही इनकारी हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तो ये खुल के मानने में क्या हर्ज है? पॉलिटिक्स है, ये तो सब कुछ पाकिस्तान में होता ही रहता है। लेकिन सुनहरा, अगर तो इत्तेहाद हो रहा होता तो ये चीज़ छुपाने वाली तो है नहीं। ज़ाहिर है कि अगर हमारे साथ हुकूमत में शामिल होंगे तो ये पर्दे के पीछे नहीं हो सकता, ये उनको आके हलफ उठाना पड़ेगा, हमारी बेंचों में बैठना पड़ेगा, वो सबको नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है कि छुपाने की बात कोई नहीं है। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो मेरी इत्तलात हैं, हो सकता है कि गलत भी हों,
کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی سرے سے دبئی کے اندر. جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ جی میٹنگ ہوئی جس میں رحمان ملک کی، فریال تالپور کی اور عشرت العباد صاحب. یہ سب میڈیا کی اڑائی ہوئی ہوائیاں ہیں. جی میری معلومات اور اطلاعات کے مطابق دبئی میں کوئی ایم کیو ایم کے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے انہوں نے آپس میں کی ہو، اس کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شرجیل میمن صاحب نے تو آج بھی کہا ہے، وہ تو آج بھی نہیں، اگر آپ نہیں دیکھیں، انہوں نے جب بات کہی اس وقت ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے حکومت میں شامل ہونے سے معذرت کر لی ہے. تو شرجیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے انہیں آفر ہی نہیں کی، اور جس میٹنگ کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس وقت تک شروع ہی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا. تو میرا خیال انہوں نے بھی وضاحت کی تھی. جہاں تک کراچی کے آپریشن کی بات آپ نے کہی، دیکھیں میں بالکل پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس پورے آپریشن پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی. حالانکہ ہمارے بھی کئی علاقوں میں ہمارے کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ جی ہم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے یہ 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ بے گناہ اٹھ گئے ہیں، تو شاید اور لوگوں کو موقع ملے گا. تو ہم اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر ایک آپریشن ہو رہا ہے تو اس میں غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ جہاں گنہگار پکڑے جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ 1-2 بے گناہ لوگ بھی آ جاتے ہیں رگڑے میں. تو ہمیں وہ برداشت کرنا ہے اور شہر میں امن قائم کرنے کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں. قطع کلامی معاف کیے، آپ کی پارٹی کے یہ مسلم پیپلز ون کمیٹی کے 2 گروپ بن گئے لیاری میں، اتنا گھاما ہوا ہے وہاں. تو اس تناظر میں اور اتنے لوگ مارے گئے، اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آپریشن جو ہے کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ یو آر دی لیڈ پارٹی، آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. نظامی صاحب میں ایک تو اس کی وضاحت کر دوں کہ پیپلز امن کمیٹی پیپلز پارٹی کا کوئی ذیلی ونگ نہیں ہے. چونکہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور یقینی طور پر آپ کی نظر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. امن کمیٹی جو ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں بنائی گئی تھی. اس وقت بھی لیاری میں 2 گروہوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، تو وہاں کے لوگوں نے وہاں امن قائم کرنے کے لیے ایک امن کمیٹی بنائی. بعد میں کچھ لوگوں نے اس کا نام پیپلز امن کمیٹی رکھ دیا، اور وہاں اس وقت تو امن قائم ہوا، لیکن بعد میں پھر یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے اور اس قسم کے حالات وہاں پھر دوبارہ پیدا ہو گئے. تو پیپلز امن کمیٹی پیپلز پارٹی کی کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے، اور یہ بات ہمیشہ ہم نے کہی ہے، سوائے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ایک اسٹیٹمنٹ کے جو انہوں نے ایک جلسے میں دیا تھا، لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل میں واضح کر دوں کہ پیپلز امن کمیٹی اور پیپلز پارٹی کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں ہماری بہت بڑی اکثریت ہے لوگوں کی، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر امن کا کام ہو رہا ہو، وہاں کوئی فلاحی کام ہو رہا ہو، تو اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو اس میں ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی شامل ہوں، لیکن پیپلز پارٹی اور امن کمیٹی کا براہ راست کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. جہاں تک جو کل واقعات ہوئے ہیں جی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ اگر اتحاد ہو جائے تو آپریشن بھی جاری رہے گا. تو یہ کیسے ہوگا؟ کہ ممکن ہوگا؟ آپ کس طرح اس سے نبرد ازما ہوں گے اس صورتحال سے؟ نہیں میں سمجھا نہیں، پرویز رشید صاحب نے کیا کہا ہے؟ پرویز رشید صاحب نے کہا یہ کہ آپریشن پھر بھی جاری رہے گا اگر ان کا اتحاد ہو جائے. تو اگر یہ میرا خیال ہے شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیے. نہیں میں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں. دیکھیں آپریشن تو دیکھیں جاری ہے اور جاری رہے گا. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لیاری میں 2 گروہ لڑ رہے ہیں یا آپس میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اگر 2 گروپوں کی آپس کی لڑائی ہے تو اس کا آپریشن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپریشن تو اسی طرح ہوتا رہے گا. اچھا یہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نظام صاحب. شاہ صاحب بتائیے کہ یہ آپ کی سرکردگی میں میاں نواز شریف کے انیشیٹو پہ یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے. پیپلز پارٹی کو تو 5 سال پہلے بھی حکومت رہی تو خیال نہیں آیا، لیکن آپ نے ایک نئے کام کراچی میں شروع کیا. آپ بتائیے کہ یہ جو نئے الائنسز بن رہے ہیں اس میں اس آپریشن کا مستقل کیا ہے؟ اگر فرض کریں کہ پی وی پی اور ایم کیو ایم میں واقعی کوئی اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ آپریشن جاری رہے گا. Who will be the captain of this operation? دیکھیں جی نظامی صاحب، جہاں تک جماعتوں کے آپس میں اتحاد کا تعلق ہے یا میرج آف کنوینئنس کا تعلق ہے یا کبھی رجوع کر لیتے ہیں کبھی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. جو آپریشن ہے
وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا، نہ سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہا ہے، نہ کسی اتحاد کے خلاف ہو رہا ہے. آپریشن ہو رہا ہے کرمنلز کے خلاف، وہ کرمنلز جنہوں نے کراچی کا امن جو ہے غارت کر دیا ہے منطقے میں، تو ان کے خلاف ہو رہا ہے. اور وہ تو ہوتا رہے گا جب تک اس کے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، اور کرمنلز اور کرائم جو ہے اس حد تک ختم نہیں ہو جاتا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھ کا سانس لے سکیں. باقی ٹھیک ہے، وہاں کے کیپٹن جو ہیں اس آپریشن کے، پاکستان پیپل پارٹی کی، چونکہ وہاں پر ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کی حکومت ہے، تو وہ کیپٹن وہی ہیں، اور وہ بھی انہوں نے بھی کرائم اور کرمنل کے خلاف جو ہے آپریشن کرنا ہے. اور وفاق نے بھی جی پاکستان شاہ صاحب ہم آتے ہیں دوبارہ آپ کی طرف. محترمہ فوزیہ قصوری نے بھی جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم محترمہ قصوری صاحبہ. جی السلام علیکم، تھینک یو. بیٹر لیٹ دین نیور. آپ سے ہم شاد پوچھنا چاہیں گے کہ بلاول بھٹو نے جو پہلے کہا کہ ہم پتنگ کاٹ دیں گے اور ابھی کہا کہ دونوں کو مل کے کام کرنا ہے، MQM اور پیپلز پارٹی، اس بیک گیئر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں کیا بلاول بھٹو کے سپیچ پہ کامنٹ کر سکتی ہوں. کم سن ہیں، ان ایکسپیرینسڈ ہیں، بچہ ہیں، اٹس آل رائٹ. اب جو انہوں نے کام، اگر یہ ان کو زیب اس لیے نہیں دیتا تھا، ان سے کیا پوچھیں گے آپ؟ نہیں، وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں بات کر رہے تھے. وہ ایک سپوزڈلی ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی نمائندگی کر رہے تھے. اور میں سمجھتی ہوں اٹ واز اے ویری سوری شو. بٹ یہ ہے کہ مے بی ان کی ریزننگ یہ ہوگی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس قسم کی باتوں سے جو پیپلز پارٹی کے نا امید کارکن ہیں، جو بہت ہی مایوس ہوئے ہوئے لوگ پیپلز پارٹی سے، دیکھیں پوری طرح پیپلز پارٹی کو وقت ملا، 5 سال کی حکومت ملی، اور 5 سال وہ حکومت ملی جس میں انہوں نے سب کے ساتھ کوئلیشن بنائی ہوئی تھی، سبھی سیاسی جماعتیں سوائے پاکستان تحریک انصاف. فوزیہ، اب عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بزدل خان ہے. اب میں ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ بزدل کون ہے اور بہادر کون ہے. جی بریک لیں گے فوزیہ صاحبہ، بہت کچھ ڈسکس کرنا باقی ہے، بٹ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو زیر بحث. ناظرین، پیپلز پارٹی کی فرینڈلی اپوزیشن سے نالا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پہلے تو شیخ رشید کا نام سامنے آیا، لیکن تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے خان صاحب کے نام کا قرعہ نکالا ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ اپوزیشن لیڈر تبدیل کروا سکے. اسی پہ بات کرتے ہیں نظامی صاحب سے. نظامی صاحب، ایک دم سے یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو گیا اور شیخ رشید کا نام کہاں سے آ گیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، میڈیا والوں نے شیخ رشید صاحب کو بہت بڑا لیڈر بنا دیا. ایک زمانے میں جب الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا تو ایسے لیڈروں کو پیپر ٹائگرز کہا جاتا تھا، کاغذی شہر یہ نہیں کہے. اب یہ الیکٹرانک شہر بن چکے ہوئے. ہر چینل ان کو کہتا ہے، ہم بھی بلاتے ہیں، بڑی اچھی ریٹنگ آتی ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کی اسمبلی میں بھی ریٹنگ بہت اچھی ہے. اچھا، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا تقریروں کے تو بادشاہ ہیں نا ایک طرف نظامی تو صاحب. وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو بزدل خان. تو یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ مکا ہو رہا ہے. وہ نیب کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہاں نیب چیئرمین کو کورٹس میں. تو آپ مجھے اپوزیشن لیڈر بنائے تو میں MQM سے بات کر لیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران کرام جو ہیں، عجیب بات ہے، خود میاں صاحب بھی بعض اوقات اور عمران خان صاحب بالخصوص پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں. پہلے کہہ دیا کہ طالبان کا جھنڈا، کہ طالبان کا دفتر کھولنا ہے پشاور میں، یعنی چرچ میں حملہ ہوا ہے، وہ دفتر کھولنے کی بات کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب MQM کے اور PTI کے بنیادی اختلافات ہونے کے علاوہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. کراچی میں انہوں نے PTI نے بڑی ان روٹس کیے ہیں. عمران نے کہا کہ میں جا کے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں بھی ان کے خلاف کروں گا. اب یہ کس منہ سے ان کو ملا سکتے ہیں؟
اب بالآخر پھر کور کمیٹیوں کا کام یہ ہوتا ہے، یہ کور کمیٹی کا بھی نعرہ جو ہے نا، یہ پی 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 کی کور کمیٹی تھی، اب ان کی بھی کور کمیٹی بن گئی۔ کور کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک غیر منتخب شدہ چیز ہے جس کو پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، یعنی کہ کارٹ بفور دا ہارس والی بات ہے کہ پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم بیٹھ کے آیا اپوزیشن لیڈر تبدیل کریں نہ کریں۔ اب جب عمران خان صاحب کی جو یہ بات سامنے آئی اور پی ٹی آئی والوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی، شیخ رشید کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایم سے مل سکتے ہیں، تو پھر بیک گیئر مارنے کے لیے کور کمیٹی کو استعمال کر کے عمران خان کا نام فلوٹ اب یہ لیڈر اپوزیشن کا ہم نیا لائیں گے، بھئی کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ نہیں، آؤٹ آف نو ویئر فوزیہ قصوری صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ فوزیہ صاحبہ، بہت سارے مسائل ہیں جس میں آپ خود جانتی ہیں کیونکہ کے پی کے میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، کراچی میں آپریشن چل رہا ہے، اس دوران ایک دم سے بیچ میں اپوزیشن لیڈر کے چینج کرنے کا یہ سارا مسئلہ کہاں سے آ گیا، اور آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر چینج کیا جائے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے؟ شکریہ زنیرہ۔ دیکھیں زنیرہ، بات یہ ہے کہ یہ تو آبویس ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ایک سے انٹرسٹ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ سہارا دیتے ہیں، اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے اندر تھی، جو پاکستان کا کرپشن کا مسئلہ تھا، جس میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت تھی تمام اداروں کے اندر۔ آپ نے 6-5 مہینے گزار کے ایک ایسے افسر کو لگایا، اس کے اوپر آپ نے اس ادارے کے اوپر ہیڈ لگایا جو کہ بے شک ایک اچھے افسر ہوں گے اور ان کی اپنی جو اچیومنٹس ہوں گی وہ صحیح ہوں گی، بٹ بہرحال اپوزیشن کو کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر کا کام یہ ہے کہ آپ اپوزیشن سے کنسلٹیشن تو کرتے کم از کم۔ کافی جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف بالکل یہ محسوس کرتی ہے کہ خورشید شاہ صاحب ایک اتنے ایفیکٹو اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، مگر جو میں تبصرہ سن رہی تھی آپ کا اور نظامی صاحب کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت جمہوری طور پہ ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک سپیکولیشن تھا، ایک چیز کہی گئی یا سنی گئی، ادھر ادھر سے کسی نے کچھ کہا، یس اس کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوا، اور جو کور کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے خان صاحب ہمیشہ اسی کو وہی فیصلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں لیکن محترمہ فیصلہ تو پہلا ہونا چاہیے تھا نا، فیصلہ پہلے کر دیا اور کور کمیٹی بعد میں گئے۔ نہیں نظامی صاحب، فیصلہ تو نہیں ہوا تھا، فیصلہ تو نہیں ہوا تھا، بات چیت یوں ہی چل رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ہمارے پاس بے شک پاکستان تحریک انصاف کے پاس شاید وہ نمبرز نہیں ہیں اپوزیشن لیڈر کو چینج کرنے کے لیے، لہٰذا obviously آپ نے جو اپنا انالیسس کیا مختلف چیزیں، there are other considerations, but the point is کہ ہماری پوری قوم جانتی ہے کہ without that title، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں یا نہ ہو، پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان is the opposition in this country and he is the opposition to what؟ جو مکمکہ کی سیاست ہے، جو ہمارے ملک میں کرپشن ہے، جو ہمارے یہ مکمکہ اپنی جگہ پہ دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ ہم ریئل اپوزیشن ہیں۔ عمران خان صاحب اکثر بہت کم ہی اسمبلی میں نظر آتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی بہت کم نظر آتے ہیں، تو کم از کم آپ اسمبلی میں جائیں تو اپوزیشن بنے نا، باہر بیٹھ کے تو اپوزیشن نہیں ہوتی۔ بالکل ابھی تو یہ پرابلم حکومت کا بھی ہو گیا نا، یہ تو شاہ صاحب سے دیکھنا وہ ایم این اے اگر وہ وہاں پہ اپنا وجود بنوائے ہیں تو اگر وہ لیڈر اپوزیشن نہ بھی ہوں تو لوگ ان کی طرف دیکھیں گے۔ بالکل آپ کی بہت بجا آبزرویشن ہے نظامی صاحب، اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ اب جو نیا اسمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ خان صاحب ہفتے میں 2-3 دفعہ اسمبلی کے سیشن میں ضرور موجود ہوں گے اور بہت فورسفلی ان تمام ایشوز کو اٹھائیں گے جس سے قوم افیکٹ ہو رہی ہے۔ اوکے، اچھا ہم شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، کیوں شاہ صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ نے تو کہہ دیا کہ جو بھی بنے گا ہمیں قبول ہوگا، لیکن یہ واقعی یہ اتنی جو مکمکہ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی کوئی ملی بھگت ہے اور آپ اور دونوں ملے ہوئے ہیں، پی 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 اور پی ایم ایل این، بلکہ زرداری صاحب نے ایک بار مجھے کہا کہ جی پہلے ساڑھی واری پھر تھوڑی واری، یہ واقعی کو باریاں لے رہے ہیں آپ اور یہ پی ٹی آئی جو ہے بیچاری تماشا دیکھ رہی ہے۔ نظامی صاحب میں 2 باتیں کلیئر کر دوں، یہ جو مکمکہ والی بات ہے اور فرینڈلی اپوزیشن والی ہے، یہ بھی اصطلاحیں دو جو ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا میڈیا، یہ دونوں وہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں، کوئی نہ مکمکہ ہے نہ فرینڈلی اپوزیشن پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ ہم پوری ہسٹری جانتی ہے پاکستان کی، اور آپ سے زیادہ بالکل اور کوئی نہیں جانتا
کہ ہم بہت بڑے پرانے حریف ہیں، حریف رہے ہیں، آج بھی حریف ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی حریف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، ہاں لیکن جمہوریت کی خاطر تعاون کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ میں جی سر کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں جمہوریت کی خاطر آپ کو تعاون تو کرنا پڑتا ہے نا، جمہوری اداروں کو فروغ دینے کی خاطر۔ نہیں دیکھیں جی، نیشنل ایشو پر اگر کوئی تعاون والی بات ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ منسٹر صاحب نے سی بلائی تو پاکستان کی ساری جماعتوں نے اپنا اس پر طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کو مینڈیٹ دیا، تو کیا یہ پاکستان کی ساری جماعتیں فرینڈلی اپوزیشن ہو گئی اپنا حکومت کے ساتھ؟ یہ بات نہیں ہے جی۔ میں آپ کو قطع کلامی معاف کر رہا ہوں، نہیں میری بات سن لیں، نہیں اس طرح کرے نا، میں خاموشی سے سنتا رہا ہوں، میری بات سن لیں مطلب۔ اس لیے یہ کہنا نیشنل ایشو پر پارٹیوں کے اتفاق ہو جائے گا، لیکن بڑا کیٹیگریکلی اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں، کوئی نہ مکمکہ ہے نہ فرینڈلی والی بات ہے۔ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اپوزیشن لیڈر کی اپنی مرضی سے اس کو بدلا جائے یا لایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ کوئی 20-22 گریڈ کا عہدہ نہیں ہے، کہ یہ کوئی بیوروکریٹک عہدہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے آ کر بٹھا دیا جائے لیڈر آف دی ہاؤس کو یا لیڈر آف دی اپوزیشن کو۔ یہ ایک پولیٹیکل جو ہیں اور پولیٹیکل ڈویژن میں جو ہے اس کے جو وہ الگ ہے۔ ہاں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے لیڈر آف دی اپوزیشن لے آیا جائے یا اپنی مرضی سے لیڈر آف دی ہاؤس لایا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں غنی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی، آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے ظفر علی شاہ صاحب۔ چاہیے کہ یہ ناممکن بات ہے until and unless ان کی آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے جو نہ ہو جائے۔ غنی صاحب، سعید غنی صاحب آپ سے پوچھوں گی، بلاول صاحب بہت اٹیکس کر رہے ہیں عمران خان کو، بزدل خان، میاں برادران کو، ڈینگی برادران، اور اس طرح کے ہم نام سن رہے ہیں۔ پھر ایم کیو ایم کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم ڈور کاٹ دیں گے، اور یہ جو کالونی ہے لنڈن کی ابھی تک کراچی، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے کہا کہ جی اتحاد کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال ہمیں مل جل کے کام ضرور کرنا چاہیے۔ جو اسکرپٹ رائٹر ہیں بلاول کے، کوئی اتنے سمجھدار نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ اگر یہ ایمرج ہوتے ہوئے ینگ لیڈر کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں تو کچھ تو میچورٹی اتنے شارٹ ٹائم میں بیانات میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیگر سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے، جو بقول اگر میں قصوری صاحبہ کی جو انہوں نے کہا کہ ابھی بچے ہیں، کم سن ہیں، تو باقی تو سارے بڑے میچور ہیں اور 60+ ان کی ایج ہے سب کی، جو تقاریر وہ کرتے رہے، عمران خان صاحب جن القابات سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو نوازتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جس طرح وہ گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے ہیں اور پتہ نہیں پلوں پہ لٹکانے کی باتیں کرتے رہے ہیں، دیگر قیادت بھی اس قسم کی باتیں کرتی رہی ہے، لیکن بلاول صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں کی ہیں انتہائی موظف دائرے میں رہ کر کی ہیں، جو ان کے مخالفین استعمال کرتے رہے ان کے جواب میں۔ اگر کسی کو بزدل کہنا کوئی بری بات ہے تو پھر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تھوڑی سی میچورٹی تو ہم آنے والی جنریشن سے ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ غنی صاحب جی آپ بولیں۔ نہیں میں گزارش کر رہا تھا کہ بلاول، اچھا فرمائیے جی آپ بات کر رہے ہیں، فرمائیے آپ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کی وکالت کر رہا تھا کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، جب بلاول صاحب اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن کو تو ناراضگی کا اظہار کی جاتا ہے، تو آپ کا کام بڑا مشکل ہے پی 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 کا۔ نہیں دیکھیں بنیادی چیز یہ رضاوی صاحب، آپ کو تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت زیادہ پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ ہمارے یہاں جب پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی ہیں تو اس قسم کے القابات سیاسی قیادت دیتی رہتی ہے اپنے مخالفین کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اگر خان صاحب کے لیے کوئی بات کہی ہے تو اس کی انہوں نے ریزننگ بھی دی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی، کہ جب وہ کہتے ہیں طالبان کا دفتر کھولا جائے، جب وہ طالبان کو کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی کھل کر مذمت کی جائے، آپ اس کی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی چونکہ ڈرون ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک موقف مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈٹ کر مخالفت کی جانی چاہیے، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جسٹیفائی کی جانا چاہیے، تو میرا خیال اس حوالے سے بات ہوئی۔ دوسری میں عرض کروں جو پی ٹی آئی ایک کنفیوژن دیکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں آتا ہے یہ، میرے سوال ذہن میں آتا ہے یہ کہ بلاول صاحب جو ہیں بہت دیر تو غائب رہے سین سے، الیکشن کے دوران بھی نظر نہیں آئے، اب ایک دم وہ واپس آئے، اب پھر تو اب پاکستان میں رہ کے سیاست کریں گے، اسمبلی میں آئیں گے یا اسمبلی سے باہر سیاست کریں گے یا پھر ملک سے باہر چلے جائیں گے؟
نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں بھی آ کر سیاست کریں گے, ملک میں رہ کر بھی سیاست کریں گے, لیکن نظامی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جانوں کی تحفظ کی ضمانت جو ہے نا ٹی ٹی پی نے نہیں دی تھی. جن کی دی تھی وہ آسانی سے اپنی سیاست کرتے رہے, ہمیں چونکہ ٹارگٹ بنایا گیا تھا. لیکن میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات کی جا رہی ہے, میں تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کنفیوز ہے یہاں پر. دیکھیں اپوزیشن کا مطلب دشمنی نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کی ٹانگیں توڑنا شروع کر دیں. مجھے فوزیہ قصوری صاحبہ بتائیں کہ پنجاب میں ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, انہوں نے وہ کون سا کام کر لیا ہے جو مرکز میں خوشی شاہ صاحب نے نہیں کیا ہے. انہوں نے کتنے پی ایم ایل این کے وزیروں کی گردنیں کاٹ کے پھینک دی ہیں, کتنوں کو اٹھا کے اوپر بلڈنگوں سے پھینک دی ہیں. دیکھیں اب اگر بولنے کا موقع دیجیے گا. جانا ہے مجھے. اچھا ہم آپ کی طرف آئیں گے, میں ذرا بریک لینی ہے, اس کے بعد میں آپ دونوں کو موقع دوں گی. سعید غنی صاحب, فوزیہ قصوری صاحبہ, میں آپ لوگوں کی طرف واپس آؤں گی. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک فار اس ایکچولی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور نظامی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے فوزیہ قصوری صاحبہ شاید جواب دینا چاہ رہی تھی سعید غنی صاحب کی بات کا. جی فوزیہ صاحبہ. جی مجھے اور نظامی صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بزدل کی بات ہے, تو جہاں تک لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو, میرے خیال میں بزدل وہ ہوتا ہے جس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چیلنجز کو فیس کر سکے. بزدل وہ ہوتا ہے جو بھاگ جائے. بزدل وہ ہوتا ہے جو میدان سے ہی غائب ہو جائے. یہ تو کہیں کی بہادری نہیں ہے کہ جی جب تک ہم حکومت میں رہے ہم پاکستان میں رہیں گے, جب حکومت کے باہر ہوں گے تو ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یا جس ٹائم میں ہم حکومتوں میں رہے ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہمیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے. میں نہیں سمجھتی کہ قوم کے آگے اس قسم کی باتیں کرنے, بچہ ہے وہ, میں نے اگین جیسے کہا, ان کی بات کے اوپر اتنا ایمفیسس کیا دینا. جی جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان کو تو آپ چھوڑیے, that he is anything but بزدل. عمران خان تو وہ بہادر انسان ہے جنہوں نے ہمیشہ, چاہے وہ انپاپولر بھی تھا ایٹ دا ٹائم, مگر جو صحیح بات تھی, جو حق کی بات تھی, اس کو اٹھایا. آج ایک سیکنڈ نظامی صاحب, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ کہ یہ دیکھیے ہمارا سب سے بڑا ایشو پاکستان کا جو نیشنل سیکیورٹی کا آج ہمارے لیے ڈرون سٹرائکس ہیں. میں سمجھتی ہوں بزدل وہ لوگ ہیں جو قوم سے دھوکہ کر رہے تھے, غلط بیانی کر رہے تھے, پیچھے کچھ کہہ رہے تھے, سامنے کچھ کر رہے تھے. عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے واشنگٹن ڈی سی کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈرون سٹرائکس پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک ہیں. انہوں نے ہمیشہ بولڈلی ہر فورم پہ, چاہے وہ ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل, ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب, آج کل میاں صاحب جو ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں, امریکہ سے واپس آئے ہیں, کچھ زیادہ ہی دورے چل رہے ہیں. مطلب وہ واشنگٹن میں یاترا کے بعد وہ جو کہ پہلے امریکہ یاترا تھی یو این میں, اب دونوں معاملات جو ہیں, ڈرون حملے بند کروانے گئے تھے, اس پہ خاصا رد عمل بھی ہوا, لیکن لیک ہو گئی رپورٹ کہ یہ مرضی سے ہو رہا تھا سب کچھ. اسٹیٹ فور نے آج کہا کہ ان کا دورہ ناکام رہا, اگرچہ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ناکام رہا, تجدید تعلقات ہوئی ہے. اسی طریقے سے واشنگٹن پوسٹ منموہن سنگھ صاحب جو ہے ان سے جو ملاقات ہوئی اس میں تو صحیح بھی خوش نہیں ہوئی, اور لائن آف کنٹرول جو ہے اس پہ تو بالکل ہی لائن آف کنٹرول ہو گئی ہے. تو اگر دیکھا جائے اب میاں صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں لندن کو ورلڈ اکنامک فورم, پھر وہ جا رہے ہیں سری لنکا, پھر تھائی لینڈ. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار صاحب پچھلے 1 مہینے سے تقریباً غائب ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, اور شہباز شریف صاحب ترکی گئے ہیں, پھر جرمنی جا رہے ہیں, کہ گھر کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور کہتے بھی ہیں کہ ساری سلوشن گھر پہ ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اتنے اس قسم کے افادی دوروں سے خرچ ہو گئے, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کفایت شواری کر رہے ہیں. ظفر علی شاہ صاحب یا شوکت عزیز صاحب یا گیلانی صاحب, اور ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ یہ شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, یہ مجھے بتایا. جی شاہ صاحب, پریزنس نہیں ہے پرائم منسٹر کی, یہاں پر انوالومنٹ نہیں ہے.
دیکھیں جی یہاں پر بھی انوالومنٹ جو ہے مکمل ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلا دورہ جو تھا ان کا امریکہ کا وہ یونائٹڈ نیشن کا تھا. وہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکن جو پولیٹیکل پاور ہے اس کے پاس جانے کا نہیں تھا. وہ یونائٹڈ جو ہے نیشنز کا اس میں ان کی اسپیچ تھی جو آپ نے دیکھی, پوری دنیا نے دیکھی. پھر ان کو آنا پڑا اور پھر جو وہ جب گئے وہ پھر اسٹیٹس اسٹیبلشمنٹ یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو پولیٹیکل پاور ہے ان سے وہ ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عارف نظامی صاحب کا بڑا غیر جانبدارانہ اور بڑا کریکٹ انالیسز ہے کہ ان کا دورہ ناکام نہیں ہوا. واشنگٹن پوسٹ کے لکھنے سے دورے کامیاب یا ناکام نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ہم بھی لکھ سکتے ہیں, ہمارا اخبار یہاں سے لکھ سکتا ہے کہ جناب اوباما صاحب کی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی جو سابقہ حکمرانوں سے وہ کرا لیا کرتے تھے اور جس کا واشنگٹن پوسٹ میں ذکر بھی ہے. تو یہ بالکل یہ ذکر ہے. جی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے امریکہ کے دورے کو, اور یہ کہ پچھلی گورنمنٹس انوالو رہی ہیں, ان کی مرضی سے ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں. دیکھیں جی اس کی وضاحت تو گیلانی صاحب نے اسی دن اپنے بیان میں کر دی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی اجازت اور انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ امریکہ کی نہیں تھی. لیکن جہاں تک میاں صاحب کے دورے کی بات ہے تو دوروں میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں اور بہت ساری توقعات آپ کی پوری نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن بنیادی چیز جو میں سمجھتا ہوں جو شاید ہم نے یا انٹینشنلی کی تھی یا ویسے شاید ہو گئی ہم سے, کہ ہم نے شاید فوکس صرف کر دیا ڈرون اٹیکس کے اوپر. ہم نے تاثر یہ قائم کر لیا کہ اس ملک میں اگر کوئی ایک مسئلہ ہے تو وہ ڈرون اٹیکس ہیں, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہمارے ملک کو درپیش نہیں ہے. نہ دہشت گردی کا ہم شکار ہیں, نہ ہماری معیشت بری ہے, نہ کوئی اور چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. اگر ڈرون اٹیکس امریکہ نے روک دیے تو ہمارا ملک جو ہے تمام کرائسس سے نکل آئے گا. تو ہم اسی ایک اپروچ کے ساتھ وہاں گئے تھے, ڈرون کرتے ہوئے گئے اور ڈرون کرتے ہوئے ہم واپس آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈرون کے ساتھ ساتھ ہم اور چیزوں پر کانسنٹریٹ کرتے تو اگر ڈرون بند کرنے کی یقین دہانی نہیں بھی کرائی جاتی تو ممکن ہے کہ شاید. غنی صاحب بدقسمتی سے وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بس آخری سوال 1 منٹ میں محترمہ قصوری صاحبہ بتائیے کہ یہ واقعی سیریس تھریٹ ہے کے پی کے چیف منسٹر صاحب کی کہ ہم نیٹو سپلائیز بند کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں اگر ڈرون اٹیک نہ بند ہوئے. فوزیہ قصوری صاحبہ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں جی ہماری کل کی کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بالکل یہ چیز انڈر کنسیڈریشن آئی ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی, اور جو پارٹی لائے عمل طے کرے گی بیکاز ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پروونس. ہماری کوشش پوری یہ ہے کہ جو وفاق کو مینڈیٹ ملا ہے اللہ کے واسطے پرائم منسٹر ملک میں بیٹھیں, پالیسی بتائیں, فریم ورک بنائیں, ان ٹاکس کو کریں جو ان کو پوری سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دہشت گردی کی وجہ سے تمام معیشت ٹھپ پڑی ہوئی ہے, ابھی کچھ آگے ہم بڑھ نہیں پا رہے. آئی ایم سو سوری فوزیہ صاحبہ, آئی ایم سو سوری, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. ظفر علی شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کیا. نظامی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں یہ پریزنس کے لیے کافی ہوتے ہیں؟ ایک بہت بڑا بیان میرے سامنے ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور پاکستانی سیاست کو منافقت سے پاک ہونا چاہیے. میاں صاحب کس کی طرف اشارہ آپ نے بڑا بروقت سوال پوچھا. مجھے ابھی بریک میں ایک ای میل آیا, اچھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. اگرچہ یہ ہمارے سب سیاستدانوں کا یہ معاملہ ہے تو جو کال آف فیل میں تضاد ہے. میاں صاحب کو بھی ذرا پہلے یہ کہنے سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے. اب مثلاً آپ دیکھیے, یہ کسی نے مجھے ویور نے بھیجا ای میل کہ میرا نام شہباز شریف نہیں, اس کا عنوان ہے. یہ کہتا ہے کہ گوجرا میں مسیح برادری پر ہونے والا ایک ظلم کا حساب نہ لے گیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یہ 5 اگست کو انہوں نے کہا 2009 میں. پھر 2010 میں کہا کہ سستی روٹی کامیاب ہوئی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. پھر جناب انہوں نے 12 میں کہا زرداری کو کراچی لڑکانا اور لاہور کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. 3 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. 2 سال میں پاکستان کو اندھیرے سے نکالا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. پھر عمران خان نے کہا کہ اگر میں نے 3 مہینے میں حکومت کے پی میں یہ دودھ کی نہریں نہ بہا دی تو میرا نام عمران خان نہیں ہے. زرداری صاحب جو ہیں اور ان کے ملک لیڈر روٹی کپڑا مکان دیتے 5 سال پورے کر کے چلے گئے. تو یہ معاملہ جو ہے کال آف فیل کا تضاد, یہ بھی میرے خیال سے سیاست کا حصہ ہے. اور آج میڈیا کی آزادی کی وجہ سے خود پی ایم ایل اپنے آپ کو بڑا ڈیفینسو پہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کو اتنے وعدے کرنے کے بعد وہ کیا وہ
چلے کوئی تو چیک آیا ان لوگوں پہ. نظامی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اپنی فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے, نظامی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.